पिछले साल आप देखें कि न्यूयॉर्क में, अमेरिका में हबीब बैंक के ऑपरेशंस बंद किए गए। हबीब बैंक के ऑपरेशंस के ऊपर शुबा यही था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और गालबन टेरर फाइनेंसिंग हो रही है इससे, क्योंकि बहुत सारी कंसाइनमेंट ऐसी थी, मनी ट्रांसफर्स हुई जो सऊदी अरेबिया से हो रही थी और वो वाया फिर न्यूयॉर्क से पाकिस्तान में आई या कहीं और गई। वो ऑपरेशन जो है अमेरिकन ने बंद किया और इंक्वायरी उसकी उन्होंने की हुई है। मेरा अपना अंदाजा है कि ये चीजें भी वो सामने रखेंगे और इस दफा शायद हम इस वॉच लिस्ट से न बच सकें, क्योंकि मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक ऐसे सवालात उठाए गए होंगे जिनके पीछे कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे। आपको लग रहा है कि ये मुझे लगता है क्योंकि ये चीज कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इस दफा डाल देंगे। ये मसलन अगर आप सिर्फ हबीब बैंक के ऑपरेशंस का ही देख लें, अच्छा, जो कि पाकिस्तान का रजिस्टर्ड बैंक है जी, और वो बड़ी जल्दी लपेट के वहां से फारिग आ गए बजाय अपना केस लड़ने के। उसकी वजह बुनियादी यही थी कि उनको अंदाजा था कि अगर उन्होंने केस लड़ा तो यहाँ पे टेररिज्म के उनके ऊपर इल्जामात हो सकता है साबित हो जाए। मनी लॉन्ड्रिंग तो थी उसमें। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये हमारी कमजोरियां, हमारे अपने बहुत सारे गलत काम हैं जो शायद हमारे लिए ये अब बजाय इसके कि हम इस पर टकरे मारें, हमें खुद इसकी इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए और जो इस तरह के लूप होल्स हैं ये हमें बंद करने चाहिए। अगर हम अपने मुल्क में भी दहशत गर्दी को अल्टीमेटली कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये पैसे का खेल रोकना पड़ेगा। नहीं रोकेंगे तो ये भत्ता माफिया, ये जो लैंड ग्रैबिंग और इलीगल मनी जो दाएं बाएं फिर रहा है, ये बिल्कुल आपके रास्ते में है। लेकिन आपको ये अब खदशा है कि इस दफा हम नहीं बच पाएंगे वॉच लिस्ट पे आने से। राइट, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं। एजाज हैदर साहब की जानिब भी जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें इसके क्या मकासद नजर आते हैं और वाकई अगर फिर पाकिस्तान वॉच लिस्ट पे आ जाता है, इस लिस्ट पे नाम डाल दिया जाता है, तो फिर फाइनेंशियली क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना बड़ा ये खतरा साबित हो सकता है। बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि अमरीका दीगर ममालिक के इश्तराक से पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच लिस्ट पर डालने की जो कोशिश कर रहा है, आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा। एजाज हैदर साहब, आपकी तरफ आते हैं, आप ये फरमाइएगा सर कि ये जो बात की जाती है कि कोई ग्रेट गेम है मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए और शायद भारत को बिल्कुल ही बालादस्ती खित्ते में फराहम करने के लिए, डू यू एग्री विद दिस कि वाकई यही प्लान है या फिर हमारी अपनी कोताहियां भी हैं? देखिए, उस तरफ जाने से पहले जो इस वक्त मामला है उसको जरा वाज़े कर देना जरूरी है। एक तो ये है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये बुनियादी तौर पे 1989 में कायम हुई थी G7 के तहत। 2001 में जब अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 1267 आया तो उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग जो थी उसको भी शामिल किया गया और इसको, इस पूरे रजीम को जो है वो मजबूत बनाया गया। इसके अंदर 37 मेंबर्स हैं और हम इसके मेंबर नहीं हैं, इंडिया इसका मेंबर है। इसमें ऑब्जर्वर जो स्टेटस है वो सऊदी अरेबिया और इसराइल के पास है और उसके अलावा इसकी एसोसिएट जो है वो रीजन्स हैं और एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हैं। ये इसमें पीयर रिव्यू होता है और हमारा जो पीयर रिव्यू है जिसके तहत म्यूचुअल जो है इवैल्यूएशन जो होती है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप के नीचे होती है। अब ये जो इस वक्त बात हो रही है ये स्पेसिफिकली, एंड लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, ये है हाफिज सईद और जमात दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के हवाले से। अब ये इंटरेस्टिंग चीज इस हवाले से है कि इसका ताल्लुक जो है हक्कानी के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक वो जो प्रेशर है वो एक और तरीके से आ रहा है। स्पेसिफिकली जो हाफिज सईद और FIF की जो बात है उसमें ये बात तो वाज़े है कि ये भारत के इमा पे हो रहा है और लेकिन ये भारत के इमा पे ना होता अगर एक स्ट्रेटेजिक कनेक्ट जो है भारत और अमेरिका के दरमियान ना होता और एक स्ट्रेटेजिक डिस्कनेक्ट जो है वो हमारे और अमेरिका के दरमियान ना होता। तो लेट्स बी वेरी क्लियर कि ये इसके पैरामीटर्स जो हैं वो क्या है। अब इसके अंदर बात बहुत सादा सी है और वो ये है कि मैं ग्रेट गेम की फ्रेज इसलिए नहीं इस्तेमाल करता, ये लॉर्ड कर्जन ने बहुत अरसा पहले इस्तेमाल की थी
اس وقت جو پیچیدگی ہے اور جو الائنمنٹس بن رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن جو معاملہ امریکہ اور پاکستان کا ہے اور جس تکون کے اندر افغانستان بھی شامل ہے، اس کے اندر امریکہ کی ایک واضح پالیسی آ گئی ہے. ہم اس پالیسی سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن اس پالیسی کے جو پوسٹولیٹس ہیں اس کے حوالے سے امریکہ کے پاس کوورژن کے اور کمپیلنس کے جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں وہ امریکہ استعمال کرے گا، اور وہ ایک کیلیبریٹڈ گریجویٹڈ جو ہے وہ ایک معاملہ ہوگا. اس میں ہم کس حد تک جو ہے وہ اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں، غالباً آپ ہی کے پروگرام پہ ایک دفعہ یہ اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ ہم نے اس کو رسپونڈ کس طرح کرنا ہے. اور وہ اب آپ کے پاس ڈاکٹر فیصل تھے، انہوں نے یہ بات کی کہ ہم دوست ممالک کے پاس گئے ہیں. انہوں نے ٹھیک ہے وہ اس وقت ان کا نام نہیں لینا چاہتے، لیکن اس میں دیکھنا یہ ضروری ہوگا کہ وہ نام نہیں لیا انہوں نے، وہ کتنے اثر پذیر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کو کئی ہفتے پہلے اس کو برطانیہ اور امریکہ نے سپانسر کیا تھا، اور اس کے بعد فرانس اور جرمنی کو بھی انہوں نے شامل کیا اور وہ اس کو سپانسر کر. اگلے ہفتے پیرس میں اس کی میٹنگ ہوگی. اب اس میں جو ایکچوئل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو JUD اور FIF کے حوالے سے آپ نے کچھ جو اس کو FATF کو جو دی تھی کمپلائنس رپورٹس دی تھیں، آپ نے جو AMLA پارلیمنٹ نے باضابطہ ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا، اور جو کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ ہے اس کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ بنائی ایک فائنینشیل مانیٹرنگ گروپ بھی بنایا. اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ ایشو ہوئی تمام بینکس کو اور وہ تمام چیزیں، لیکن اس میں کچھ آرگنائزیشنز کے حوالے سے پاکستانی حکومت نے زیادہ کام نہیں کیا آن دا گراؤنڈ، وچ مینس کہ وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہ اس کو نوٹس کر رہے ہیں. اب جو اس وقت ایک دم جو ہے سب متحرک ہوئے ہیں، یہی کام جو ہے یہ پہلے ہو سکتا تھا، اور میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ایگزیکٹلی یہی بالکل میرا نقطہ بھی تھا، کیونکہ جس طریقے سے شہری رحمان صاحبہ نے بھی ہمیں یہ سمجھایا کہ ہر سال جو ہے وہ یہ اجلاس ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، جائزہ لیا جاتا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، لیکن ہماری جو ہے وہ تیاری لاسٹ منٹ پہ شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھنا شروع ہوتے ہیں کہ جناب کیا کرنا چاہیے، کن ممالک سے رابطہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہمارے ہاں ایک ڈسکنیکٹ ہے کہ کون سے گروپس ہیں جن کو یہ ایک جو اسٹریٹجک ڈسکنیکٹ جو ہے وہ ود دا گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے، اور اس کے اندر کچھ ادارے جو ہیں وہ کسی اور حوالے سے سوچتے ہیں، ان کی اسٹریٹجک اپروچ بالکل مختلف ہے. جو سویلین پرنسپلز ہیں ان کی اپروچ بالکل مختلف ہے، تو اس کے اندر پھر جو یہ ایک دراڑ پڑتی ہے، so that disconnect is there، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں موونگ آن. سینیٹر صاحبہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، ابھی اعجاز صاحب نے بھی بڑی تفصیلاً یہ بات بتا دی کہ جی یہ والا جو اسپیسیفک معاملہ یہ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے نہیں ہے، یہ حافظ سعید صاحب کے حوالے سے ہے، ان کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہے. اور اس چیز کو جب سامنے رکھا جائے تو یقینی طور پہ یہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، جو ہماری حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جناب یہ بھارت کی ایما پر ہو رہا ہے، مان لیا. لیکن میرا سوال کہ ہم ہر چیز پہ اوبیسلی کہتے ہیں کہ بھارت کی ایما پر ہو رہا ہے، بھارت کی ایما پر شاید چیزیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ان کی جو لابینگ ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے. آن دی ادر ہینڈ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جس طریقے سے فورن آفس کے اندر 20-25 ممالک کے ہائی کمشنرز کو، سفیروں کو بلا کر بریفنگ دے دی، اپنا موقف بتا دیا، حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے بھی، حافظ سعید کے حوالے سے بھی، بٹ ابھی تک کیا وجہ ہے کہ پھر بار بار ہمیں انہی اقدامات میں سے گزرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنا جو نیریٹو ہے وہ مارکیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں سکسیسفلی؟ جی بالکل. دیکھیے سعدیہ، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بالکل ایسا ہے کہ یہ ساری گروپس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی نئی واچ لسٹ نہیں ہے، اس پر بہت ڈسکشن ہو چکا ہے پاکستان میں، پارلیمان میں، ہر دفتر میں، خارجہ میں، ہر انسٹیٹیوشن میں. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو حلقہ اقتدار ہے
وہاں پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے اور کب کرنا ہے. اس کی ٹائمنگ بھی واضح ہوتی ہے فاٹف کی, اور اس کے ایکشنز بھی واضح ہوتے ہیں, اور جو آپ کا اس وقت اسٹریٹجک تناظر ہے, اس وقت جو فریم ورک ہے, جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ ایک کراس ہیئرز میں ہو, آپ دنیا کے ایک ٹارگٹ پہ بنے ہوئے ہو, تو آپ کیوں اس طرح کے دروازے کھلے چھوڑتے ہیں؟ آپ کیوں اس طرح کی obvious واچ لسٹ کو اوائڈ نہیں کر پائے ٹائم پر؟ اب آپ بریفنگ دے رہے ہیں, یہ سب پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اور یہ ہر سال ہوتا رہا ہے بھائی. یہ کوئی اور آسان کام نہیں ہوتا, لیکن اس کو کرنا پڑتا ہے. آپ نے پہلے پاکستانی شہری کو تحفظ دینا ہے, ان کو جواب دہی دینا ہے. افسوس سے میں کہوں گی کہ یہ کام آپ کو کسی انٹرنیشنل باڈی کے دباؤ کے ذریعے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب جو صورتحال ہے, آپ کے لٹرلی افسوس سے میں کہوں گی پانی سر پہ سے گزر رہا ہے, اور آپ کی اس کی معیشت, آپ کی انٹرنیشنل ریٹنگ, آپ کے سٹینڈرڈز, امپورٹ ایکسپورٹ, ہر چیز پر اثر ہوگا. اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ جب اس طرح کا ایکشن لیتے ہیں, اس کو آپ سارے وقت دوسروں پر تو آپ جتنا بلیم کر لیں, لیکن پہلے آپ اپنا تحفظ کرتے ہیں. یہ ایمبیسی سے ہوتا ہے, یہ فائنانس منسٹری سے ہوتا ہے, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہوتا ہے, یہ انفارمل بینکنگ چینلز کی روک تھام پر ہوتا ہے. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو گورنمنٹ میں ادارے ہیں ان کو سب پتہ ہے کیا کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ مجھے یو ایس ٹریجری نے ایک دفعہ شاید 2012 میں بالکل ونٹر میں بتا دیا تھا یہ ہونے والا ہے. میں نے, ہماری پوری ایمبیسی نے, وہاں اکنامک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, سب نے لکھا, ہم نے فون کیے, میں خود آئی. ہاں دیکھیں, نہیں آئے ہم واچ لسٹ پہ. یہ کام ہوتے ہیں کرنے کے, اور یہ امپاسبل نہیں ہے. اینڈ وی او اٹ ٹو پاکستان ٹو ہیو ڈن اٹ آن ٹائم اینڈ ٹو ہیو ڈن اٹ رائٹ انسٹیڈ آف ریسپونڈنگ ٹو دیز واچ لسٹ. ٹھیک ہے, رائٹ. جنرل صاحب, یہ جو بات ہوئی ڈسکنیکٹ کی, جو اعجاز صاحب نے بات کی ہے کہ obviously جو ہماری سویلین حکومت ہے وہ, اور ادارے, یقینی طور پہ فوج کی جب بات کی جاتی ہے, ڈو یو اسٹل تھنک کہ ابھی بھی ڈسکنیکٹ ہے, اور اسی وجہ سے یہ اتنا زیادہ ڈیلے ہوتے ہیں, یا ہم اقدامات اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی کریں نہ کریں, کیسے کریں؟ نہیں, یہ میرا خیال ہے کہ درست نہیں, کیونکہ آرمی ہی کی طرف سے یہ بار بار قصہ اٹھایا گیا کہ ٹیرر نیکسس ہے, ٹیرر اور فائنانس, اس کا انلیگل منی کا, اور اس کو روکنا چاہیے, ٹیرر فائنانسنگ کو روکنے کی بات. اور پھر یہ ایگری کیا گیا نیشنل ایکشن پلان میں بھی. اور جہاں تک حافظ سعید اور اس کا تعلق ہے, اس میں تو بہت پہلے سے حکومت کو بہت ساری انسٹرکشنز دی گئی تھی کہ ان کو کیسے ختم کرنا ہے, ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے, ان کو اس کام سے ہٹانا ہے, اور پرسیپشن بدلنی ہے. حافظ سعید کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے حکومت کو آپشنز دی کہ کیسے ختم کرنا ہے. آئی ایس آئی نے, یہ جب ڈاؤن لیکس کا قصہ ہے, اس پہ ریئیکشن اسی وجہ سے ہوا تھا کہ وہ پیٹتے تھے کہ جی ہم نے تو پرائم منسٹر کو یہ پلانز اپنی طرف سے پرپوزل جو تھیں وہ بہت عرصہ پہلے کی پکڑائی ہوئی ہیں. اچھا. اور بجائے اس کے کہ ان پروپوزلز پہ عمل کیا جاتا ہے, جو کہ ایک غالباً نیکٹا کو دے دی گئی کہ جی آپ اس کو اسٹڈی کریں اور کریں کچھ, اور ایک پرائم منسٹر کے پاس رہی, اور عمل کرنے کی بجائے اس پہ وہ ڈاؤن لیکس کا قصہ آیا, تو اس کا ریئیکشن اسی وجہ سے ہوا تھا کہ یہ بڑا واضح طور پہ حکومت کو بارہا کہا گیا کہ اب یہ ٹیررزم میں انوالوڈ نہیں, لیکن ان کے کھلے جلسے اور جس طرح کی یہ وائلنٹ قسم کی سپیچز کرتے ہیں, اس سے ایک پرسیپشن انٹرنیشنلی بن رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں ان چیزوں میں. چنانچہ جب کوئی ان کو پیٹرنائز نہیں کر رہا, کوئی ان کو استعمال نہیں کر رہا, جب اس کا فائدہ کوئی نہیں, الٹا نقصان ہو رہا ہے, تو ان کو روکا کیوں نہیں جاتا. یہاں تک ہوا کہ اس پرپوزل میں یہ بھی کہا گیا آرمی کی طرف سے کہ اگر گورنمنٹ ہمیں آتھرائز کر دے. یہ آپ اس حکومت کی بات کر رہے ہیں, موجودہ حکومت. اچھا. اور میں بالکل پورے یقین, پوری اتھارٹی سے کہتا ہوں, کیونکہ میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں. اوکے. اور یہ کہا گیا کہ جی اگر آپ خود کرنے میں مسئلہ آپ کو ہے تو آپ ہمیں آتھرائز کر دیں, ہم یہ کریں. آرمی جو سوچتی تھی وہ کہتے تھے کہ جی یہ سویلین حکومت آئی ایس آئی کو آتھرائز کر دے, جو نہیں آئی ایس آئی کو نہیں, آرمی کو, کیونکہ آرمی کر رہی تھی نا آپریشن مثلا رینجرز کے تھرو کر. ٹھیک ہے. چنانچہ آرمی کا یہ خیال تھا, یہاں جو اپریسیشن تھی, جو اس کو انالائز کیا گیا کہ یہ حکومت کیوں نہیں کروا رہی, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ زیادہ تر پنجاب میں لوکیٹڈ ہیں, تو پنجاب میں حکومت ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے ووٹنگ کے لیے, اور بہت سارے منسٹرز کے کنیکشنز اور لنکس موجود تھے. پھر یہ بھی ہوا کہ
حکومت پنجاب کو کہا گیا کہ جی آپ رینجرز کو امپلوائے کریں، 2 سال لگے ان کو کنونس کرنے میں، کراچی میں تو ہو گئے، پنجاب میں نہیں ہوئے کیونکہ حکومت کرنا ہی نہیں چاہتی تھی ان کے خلاف کچھ. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اس ڈیموکریٹک سسٹم میں حکومت کی اپنی پرائرٹیز ہیں، اس میں کوئی اسٹریٹجک اینگل نہیں ہے. کیونکہ اب میں ایک اور چیز آپ بتاؤں، یہ کسی زمانے میں یہ لوگ 2004 سے پہلے یہ کشمیر میں استعمال ہوئے، اس کے بعد جب روکا گیا ان کو تو یہ ہمارے خلاف، پنجابی طالبان بنے اسی وجہ سے تھے کہ انہی میں سے نکل کے، کیونکہ حکومت نے یعنی آرمی نے ان کے اوپر پاؤں رکھا کہ آپ ادھر نہیں جائیں گے. اب اس میں دوسرا اسپیکٹ جو اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کشمیری بھی یہ نہیں چاہتے. آپ کیوں کریں گے؟ کشمیر میں آج آپ سید علی گیلانی سے بات کرنے، میرے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے، پچھلے سال کی بات ہے، وہ کہتے تھے کہ جی بالکل یہ اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے، اس کو آپ جوتے ماریں اس وجہ سے کہ یہ ہماری جو بڑی پرامن سٹرگل ہے اس کو بدنام کر رہے ہیں. لیکن ابھی آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ حکومت نے نہیں کیا، خود نہیں کیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ان کے پروپوزل بھی کیا ISI سے حکومت نے، دو پروپوزلز تھیں جو حکومت نے استعمال. میں اجازت صاحب بالکل I know you would definitely want to respond to this, but آج پنجاب گورنمنٹ نے ہاف ہارٹڈلی جو رینجر استعمال کیے ہوئے ہیں وہ پہلے 2 سال ان کی منت کرتے رہے کہ آپ کریں، اور آج بھی ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. جی اجازت حیدر صاحب you wanted to respond to what General صاحب said. جی جو جنرل شعیب کہہ رہے تھے I am actually totally surprised because اگر آپ طارق کھوسہ صاحب کی کتاب میں ایک پورا چیپٹر ہے جس کے اندر جب وہ DG تھے تو جو انویسٹیگیشنز ہوئی ممبئی کی، اس کے بعد یا اس سے پہلے جو مریدکے میں اجلاس ہوتے تھے جن میں سے کچھ اجلاس جو ہے وہ میں نے بھی دیکھے، اور اس کے بعد یہ کہنا یا یہ امپلائی کرنا کہ سویلین حکومت جو ہے وہ JUD یا LET یا FIF کو کنٹرول کر سکتی ہے یا مانیٹر کر سکتی ہے، وہ میرے خیال میں، مجھے نہیں پتا میں اس بات سے محظوظ ہوں یا میں اس کے اوپر سر پیٹوں، لیکن یہ ہے کہ جو دفاع پاکستان کاؤنسل اور جو دفاع پاکستان کاؤنسل میں جو لوگ جو آ کے تقاریر کرتے ہیں اور وہ یہ کہنا کہ کسی کے ایما پہ نہیں کرتے، یا جو آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں اور دوسری جگہوں پہ جو باضابطہ ریلیز نکالی جاتی ہیں، یہ کہنا کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے، جو کہ ظاہر ہے آزاد تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس کا نام ہے آزاد کشمیر کی حکومت، کہ وہ ان کو کنٹرول کر سکتی ہے، تو آئی ایم سوری. یہ دیکھیں یہی بات ہے، یہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، یہ دھول نہیں جھونکی جا سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے کن گروپس کے خلاف آپریٹ کرنا ہے، کب آپریٹ کرنا ہے، اس میں آپ کی آپریشنل اسٹریٹجی کیا ہے، اس اسٹریٹجی کی کیلکولیشن کیا ہے، وہ ساری باتیں جو ہے وہ تو میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن ٹو امپلائی کہ یہ جو ہے وہ سویلین ایسٹس ہیں یا یہ سویلین حکومت ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، I think that is stretching it. You don't agree with that. آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ کنٹرول کر سکتی ہے سویلین حکومت. ایک سیکنڈ میں ایک چیز میں دیکھیں بات یہ ہے 2008 کا واقعہ تھا، ہم 2018 کی بات کر رہے ہیں، جو یہ جنہوں نے طارق کھوسہ کے چیپٹر کا اجازت صاحب بات کر رہے ہیں، اور میری طارق کھوسہ سے بھی اس پہ بات ہوئی ہے، اس میں لوپ ہولز ہیں، ان کی اپنی انویسٹیگیشن جو انہوں نے کی اس میں بھی لوپ ہولز ہیں، اور میری اس سے ڈسکشن ہوئی اس پہ. لیکن ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں، میں واضح کرنا چاہتا ہوں، پٹھان کوٹ کا اٹیک ہوا اور کوئی شواہد کہیں سے کوئی نہیں ملے، ہماری ٹیم بھی وہاں گئی، الٹیمیٹلی ایک ٹیلی فون نمبر انہوں نے دیا تھا، اور جب یہاں انکوائری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جیش محمد ہے، پٹھان کوٹ میں انہوں نے لشکر طیبہ یا JUD کا میں بتا رہا ہوں نا جی، جیش محمد بھی یہی ہے، جیش محمد بھی یہی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جب انکوائری کرنے کی کوشش کی گئی تو پرائم منسٹر تو پہلے ہی FIR درج کرا چکے تھے، پرائم منسٹر نے کہا جی کہ انکوائری جو ہے وہ ISI نہیں کرے گی، IB کرے گی. الٹیمیٹلی IB اور ISI کی جوائنٹ ٹیم نے انکوائری کی، اور وہ انکوائری رپورٹ پرائم منسٹر کے پاس پڑی تھی، نواز شریف صاحب کے پاس، انہوں نے پبلک نہیں کی. اس میں ان کے اپنے لوگوں کی کنفیشنز تھیں کہ یہ لوگ پاکستان سے نہیں آئے، اور کوئی ایسا نہیں تھا. لیکن ہوا کیا کہ ان دا پروسیس جب ہم یہ کر رہے تھے انکوائری، تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک اٹیک اب گجرات میں ہونے والا ہے. چنانچہ ہمیں ان میں سے 10 آدمیوں نے اٹیک کرنا تھا، 6 کے نام پتا چلے، اور ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ کون کون انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے یہ ڈسکس ہوا پرائم منسٹر کے آفس میں. یہ ایک سیکنڈ اجازت صاحب،
मैं वादे कर दूं, वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में डिस्कस हुआ और ये तय पाया कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को रिंग करके ये बता दें, क्योंकि ये अटैक होगा तो ये भी हमारे जिम्मे लग जाएगा। चुनाचे जब उनको बताया गया, उन्होंने कहा जी हमने वो 6 हम पकड़ लेंगे, आदमी पकड़ ली। क्यों नहीं वो सामने लेके आए? ओके, किधर गए वो? वो हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको पूरे इन डिटेल्स में हम जा सकते हैं, बट माय पॉइंट देखिए, हम जब स्पॉन्सर, हम जब यूजकारी नहीं रहे, हम जब अपने एसेट उनको, अगर एसेट है तो किस लिए है? ठीक है, देखिए ना एजाज साहब, अगर एसेट है तो किस लिए? दोनों का नुक्ता इंडिया समझ आ यही गया। टैक्स की बात करता है जो बात कर रहे हैं, किसी जगह भी हमारे लोग शामिल नहीं थे और ये लोग आज उनके कब्जे में हैं। 245 के करीब जैश मोहम्मद तशकील तैयबा के लोग हैं जो आज इंटेलिजेंस एजेंसी जो है होस्टाइल उनके पास है। ये काम यहाँ पे समझना चाहिए, हम दुनिया की आंखों में धोखा नहीं दे सकते उनकी आंखों में, लेकिन पहले हमारे लोग तो माने ना।